औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है योम इन्हदाम जन्नतुल बकी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। और सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन को आज के इस दिन की ताज़ियत पेश करता हूँ। आज 8 शवाल है और पूरी दुनिया में योम इन्हदाम जन्नतुल बकी जो तकरीबन 90 साल पहले एक ऐसा इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया जिस पर तमाम जो मुसलमान हैं वो दुखी हैं, और इस हवाले से जो तारीख़ है वो भी बयान की जाएगी जो आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमारा पैनल है। और जो हिजरी कैलेंडर है उसमें आप जानते हैं 8 शवाल है, लेकिन एक ईसवी कैलेंडर में जो आज की तारीख़ है 5 अगस्त, वो भी एक अहमियत की हामिल तारीख़ है। इस तारीख़ 1988 में जनाब शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी साहब को शहीद किया गया। आज उनकी 26वीं बरसी है। तो दोनों अंदाज में दोनों मुनासबतें बहुत ही अहम हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो दिन है आज जो इन्हदाम का दिन है, पूरी दुनिया में इस पर गुस्से का इज़हार किया गया। ख़ास तौर पर लंदन में भी एक मुज़ाहरा किया गया। हिदायत टीवी से आप गुज़श्ता शाम से ही एक ख़ास प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार देख रहे हैं, इसमें आप भी शामिल हो रहे हैं, शुरका भी अपने अपने गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। इस हवाले से जो आज का एक ख़ास प्रोग्राम है पैनल के साथ आपको भी हम शामिल करेंगे। कुछ ही देर में आपकी कॉल्स खोलेंगे, लेकिन आगाज़ में ये तमाम जो मामलात हैं 90 साल से हम ये दिन मना रहे हैं, इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला वो 90 साल से जिन लोगों ने ये कभी काम किया था, अब भी देखें शाम और इराक़ में ये वाक़यात रुके नहीं हैं। अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तमाम जो मकबरा जात है, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर ये इस किस्म की हरकत हो रही हैं। क्यों नहीं रुक रही? हमारे एहतजाज में किस अंदाज से शिद्दत आनी चाहिए? ये तमाम बातें और तमाम जो तारीख़ी हक़ाइक़ है वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, उनके साथ हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद अस्कर यज़दानी साहब, और इनके साथ हैं जनाब अल्लामा अज़मत अब्बास ज़ोहरी साहब। तमाम शुरका का मकराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन फ़र्दन जो हम गुफ्तगू भी सुनेंगे और तारीख़ी हक़ाइक़ जो है वो भी हम इस पर बात भी सुनेंगे। आप भी गौर से बात सुनिएगा और फिर इस अंदाज़ में कि क्या आपका पैगाम होगा, आपका एहतजाज क्या होगा, इस पर आपकी राय भी बहुत ही अहमियत की हामिल होगी। आपको कुछ देर में हम शामिल करेंगे। तो आगाज़ में अल्लामा साहब आपसे गुजारिश करूँगा कुछ तारीख़ी पस मंज़र जो है आज की मुनासबत से, कि ये कौन लोग थे कि जिन्होंने ये काम किया और ये काम अभी तक हो रहा है, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले आपकी खिदमत में अपने बहादुर मोहतरम क़िबला मौलाना अस्कर यज़दानी साहब, क़िबला मौलाना अज़मत अब्बास ज़ोहरी साहब और अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में दिया सलाम पेश करता हूँ। और आज के इस दुखी दिन में आप सब की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। एक बहुत बड़ा कर्बनाक और ताज़ियत और अफसोस और गम से भरा हुआ दिन है, और यकीनन आज का जो दिन है ये मुहर्रम से कम नहीं। और इस लिहाज के साथ कि जब शुहदा की क़ुबूर और आइम्मा मासूमीन के मज़ारात मुक़द्दसा को मुनहदिम कर दिया गया, डिमालिश कर दिया गया, और 1925 की वो तारीख़ आज भी मोमिनीन और मुसलमानों के दिल के ऊपर रकम है, और ये मज़ारात उनके दिलों में मौजूद हैं। ये क़ुबूर शुहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये वो हरम है कि जो मोमिनीन और मुसलमानों के दिलों के हकीकत में हरम है। और इस सफ़ाकाना और इस बहीमाना जो सिलसिला है कि जो एक नजदियत के टोले ने कि जिनका काम ही हर शायर परवरदिगार और जहाँ जहाँ पे भी अल्लाह की निशानियाँ हैं और जिन्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के
حضور تقرب حاصل ہے، اولیاء خدا ہیں، ان کے مزارات مقدسہ کو منہدم کرنا ان کے نزدیک واجب ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، جہاں پہ ہر ایک ایسی جو بھی تبرکات ہیں، مقدسات ہیں، وہ ان کو باقی رکھنا جن کے نزدیک شرک اور بدعت کے سوا کچھ نہیں۔ اور ان کا حقیقی میں جو آپ کو بتاؤں وہ یہی ہے کہ یہ یزیدی سوچ ہے، اور یزیدی اس ٹولے کے یہ پروردہ لوگ ہیں، یہ نسل یزید کے، اور یزیدی جو افکار ہے، مینٹیلٹی ہے، یزیدی مینٹیلٹی، اس کے اوپر یہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کو یہ شرک اور بدعت سمجھنے والے ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسی زائنسٹ جو تھاٹ ہے یا سوچ ہے یا فکر ہے، آج کل بھی اگر یہ انہی دہائیوں کی جو ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ اکائیاں ہیں، ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو عراق میں اس وقت ہو رہا ہے داعش کی صورت میں، یا مختلف، اور یہ کارڈ پلے کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ مسلمان آج بیدار ہو چکے ہیں، آج انہیں سمجھ ہو چکی ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک خاص تنظیم، کہ جو ایک اسرائیلی مینٹیلٹی، زائنسٹ مینٹیلٹی، اور جو سعودی مینٹیلٹی ہے کوئی جدا نہیں ہے، وہ بھی سیم وہ مینٹیلٹی اور وہ مزاج بھی ایک ہی ہے، چونکہ ایک ہی یہ دسترخوان کے پروردہ ہیں، ایک ہی دسترخوان کی یہ ہڈیاں چوسنے والے ہیں، ایک ہی فکر کے یہ پروردہ لوگ ہیں، کہ جن میں کسی قسم کا نہ کوئی تقدس ہے، نہ بھرم ہے، نہ عزت ہے، نہ حرمت ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی رحم اور ترحم یا سمپتھی جس کو کہا جائے، جہاں پہ بچوں کے گلے کاٹے جائیں، جہاں پہ 100 سے زیادہ وہ لوگ کہ جو جوان بھرتی ہو رہے ہیں قوم اور ملت کے دفاع کے لیے، ان کے سروں کو کاٹ کے 145 کاٹ کے ان کو نالوں میں، ندیوں میں پھینکتے ہوئے انہیں نہ شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ غیرت آتی ہے، نہ ان میں کوئی ترحم آتا ہے، نہ ان میں کوئی رحم دلی آتی ہے۔ یہ کس قسم کے، یہ کوئی انہیں کہا جائے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ دور کے بھی کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے یہ وہی سلسلہ پہلے سے شروع ہوا۔ جو یزید کی مینٹیلٹی تھی، اس نے بھی تو یہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو جلایا، اہل بیت کے گھروں کو جلایا، جو حرام خدا تھا اسے حلال اس نے کیا ہے۔ سارے وہی ہیں کہ جو 6 مہینے کے بچے کو مار سکتے ہیں تیر، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان میں اتنی بھی بے رحمی آ جائے کہ وہ 6 مہینے کے بچے کو مارے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ یزیدی فکر، آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ یزیدی سوچ، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یزیدی جو مینٹیلٹی ہے پوری دنیا کے لوگوں کو آج خبر ہو رہی ہے۔ ہم 30-40 سال پہلے کہتے تھے، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے۔ یہ نجدیت کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے۔ نجدیت کیا ہے؟ یزیدیت کو دوسرا نام ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ 1925 میں مسلمانوں کے دلوں کو، یعنی انہوں نے اتنا دکھی کیا، اتنا مجروح کیا، اتنا زخمی کیا، اتنا خون آلود کیا کہ معصومین علیہ السلام کے، کہ جس میں روضہ اقدس ایک روایت میں کیا ہے، روضہ اقدس جناب سید سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنت البقیع کا وہ ویران قبرستان، آج بھی وہ صدائے غربت بلند ہو رہی ہے، اور دنیا کے مسلمانوں سے، دنیا کے جو انسان ہیں ان سے وہ قبرستان بذات خود استغاثہ بلند کر رہا ہے کہ تمہاری وہ کہاں گئے ہیں، کہ دنیا والے تو ہمیشہ آتے ہیں اپنے شاعر کو، اپنے جو ان کے تاریخی دستاویزات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوا کرتے ہیں، مدارک ہوتے ہیں، ریفرنسز ہوا کرتے ہیں،
ان کو ہر دم کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو محفوظ کیا جائے. دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی تاریخی اوراق ہوا کرتے ہیں, جہاں جہاں پہ بھی تاریخ کے جتنے بھی مدارک ہوتے ہیں, ان کو رقم رکھنے کے لیے, ان ڈاکومنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے. لیکن یہ اس قسم کے ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کا ایک پیچھے جو ہے موٹیو ہے, آبجیکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو محبت اہل بیت کا کوئی ایک ذرہ بھی شائبہ بھی نظر آئے نا, جہاں سے بھی بندوں سے نظر آ رہا ہے, بندوں کو مار دو, قتل کر دو. اگر کسی ایسی زمین سے نظر آ رہا ہے, اس زمین کو تہس و نحس کر دو. اگر کسی قبر سے نظر آ رہا ہے, اس قبر کو گرا دو. یہ ان کا پورا ایجنڈا ہے. اور جس ایجنڈے کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں, 1925 میں نہ فقط یہ ہوا بلکہ کربلا پہ انہوں نے حملہ کیا اس دوران, اور کربلا مقدسہ کے اوپر حتیٰ کہ جو سونا تھا ذریعہ مقدس پہ یہ سارے لوٹ کر لے گئے, غلے تھے وہاں پہ, ٹریزر تھا, سارے کو سارا یہ لوٹ کر لے گئے. وہاں کے بعد انہوں نے جنت البقیع کے اوپر حملہ کیا. اور مزارات آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ٹی وی پہ جو گزشتہ تاریخ کے وہ مزارات ہیں, وہ آپ نے دیکھے کہ اس دوران کیا تھا. اور ابھی موجودہ بھی اس غربت کے عالم, ان کے خود محل, ان کے محلوں کو اگر دیکھیں, ان کے محلات کو اگر دیکھیں کہ جہاں رات میں بھی جگمگا رہے ہیں, اور جن کے صدقے میں اللہ نے یہ زمین اور آسمان, اور جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سارا نظام بنایا, جن کے صدقے میں یہ کھا پی رہے ہیں, ان کے لیے ان کے مزارات مقدسہ کو دیکھیں تو افسوس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور آج بھی یہ جو صحیح اس میں سب سے بڑی جو انسانیت کی اس وقت پوری انسانیت بالعموم, اور پوری جو مکتب اسلام ہے بالخصوص, جن کی ان وحشیانہ حرکات سے اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, یا تو ریالی اس لحاظ کے ساتھ سپورٹ ہو رہی ہے, اور اس مختلف انداز کے ساتھ کہ یہ جو پیٹرول جو ڈالرز ہیں اس کے ذریعے یہ سارے اس وقت آ رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی فتنے ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. سب سے بڑی جو دشمنی اسلام کے خلاف اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے نجدیت, اور نجدیت کے روپ میں اور یزیدیت کے روپ میں یہ داعش, اور یہ اس قسم کے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں آپ نے دیکھا تو سیم ہے. اس میں کیا ہے, نام بدلے ہوئے ہیں, نام بدلے ہوئے ہیں. جو غزہ پہ لوگ جو اٹیک کر رہے ہیں نام بدلے ہوئے ہیں, حقیقت میں وہ ایک چیز ہے, داعش ہو یا غزہ کے اوپر جو ہے نا وہ بمنگ ہو, اس کا صحیح جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے. اور خواہ وہ فلسطین میں ہو یا شام میں ہو, شام میں کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, وہی لوگ ہیں, نام بدل کے آتے ہیں, ڈفرینٹ جو کارڈ ہیں وہ پلے کر کے آتے ہیں. وہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں ہیں, کہ جو گلوں کو کاٹ رہے ہیں, اور جو قمیص میں اتار کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ان پہ زنجیروں کے نشان ہیں, جو آئیڈینٹی کارڈ چیک کر رہے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ حسن اور حسین تو نہیں ہیں. یہ وہی سارے وہی لوگ ہیں کہ جو نجدیت کے پروردہ ہیں, اور یزیدیت کے اس ٹولے کے ساتھ جن کا تعلق ہے, ان کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی نہیں. انسان بھی انہیں کہا ہے, کہنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے ان لوگوں کو کہ جن میں اتنی بھی ہمدردی نہیں ہے, اتنی ان میں احساس ترحم نہیں, اتنے ان میں سمپتھی نہیں ہے. یہ وہی ہے. آج کے دن ہم ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم ان لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس حوالے سے غم اور غصہ جیسے آپ سن رہے تھے ان کے الفاظ سے آیا تھا. علامہ صاحب جو اب ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے, جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب, آپ مقدس مقامات بھی ہمارے یہاں پروگرام بھی کرتے رہے ہیں. تو علامہ صاحب, کچھ ایسے مقدس مقامات ہیں شاید ہمیں اس کے لیے مسلمانوں نے اپنی اپنی چوائس کے مطابق اس کو شدت کا یا غم کا اظہار کیا جاتا ہے. جیسے بابری مسجد کا موقع آیا, اس وقت انڈیا اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے غم اور غصہ, اور ابھی تک اس میں شدت ہوتی ہے. کچھ ایسے تھوڑا سا تاریخی حقائق بھی بتائیں ناظرین کو کہ یہ جو جنت البقیع ہے, ان میں کون کون سی ہستیاں ہیں جو مدفون ہیں, اور یہ ان کا احترام کرنا کیا صرف محض شیعہ مسلک کے لوگ جو ہیں انہی کا یہ فرض بنتا ہے, یا پوری دنیا جو مسلمان ہے 57 ممالک ہیں اس میں, ان کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں فریضہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بڑی نوازش فاروق صاحب آپ کے قبلہ,
علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، جناب علامہ عظمت عباس ظہیری صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کو، خاص طور پہ اس علاقہ میں اب تشریف لے آئے۔ یقیناً اب پروگراموں میں بھی ہدایت ٹی وی پہ یہ نظر آتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز الغفور۔ اور پوری ملت اسلامیہ واقعاً دکھی دل کے ساتھ آج کا دن جو ہے وہ گزرا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں، لیکن آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخصیت تھے کہ جو اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جنت البقیع کا، جسے بقیع غرقد کا نام دیا جاتا ہے، اس میں پھر ایک مسلسل سلسلہ جو ہے وہ قبور کا جاری ہوا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، امہات المومنین یعنی پیغمبر گرامی کی ازواج کی قبریں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ خاندان طہارت کے کافی افراد، جن میں جناب صفیہ پیغمبر گرامی کی پھوپھیاں، پیغمبر گرامی کے اپنے فرزند حضرت ابراہیم، شہدائے احد جو وہاں پہ احد کے میدان میں زخمی ہو گئے تھے اور پھر یہاں پہ ان کا علاج معالجہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے، ان کی قبور جو ہیں وہ موجود تھیں۔ اور پھر حضرت عباس بن عبد المطلب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب حلیمہ سعدیہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیتیں کہ جن کا بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ اقدس موجود تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبر کے پہلو میں دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قبور وہاں پہ موجود تھیں اور ان پہ مزارات جو ہیں وہ بھی بنا دیے گئے تھے عثمانی دور میں، اور اس سے پہلے بھی میں اس پہ کافی پروگرام بھی کر چکا کہ یہاں جو ہے وہ مزارات جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ بنیادی طور پہ ایک روایت جو بخاری اور مسلم میں نقل کی گئی، خاص طور پہ بخاری شریف میں، ایک تو ملت اسلامیہ کا بڑا عجیب میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے دو طبقات ابھی آپ کر لیں بخاری شریف کے حوالے سے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بخاری میں لکھی ہوئی ہر بات کو صحیح تسلیم کرتا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جراحت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ جو اہل سنت سے ہے وہ بخاری مسلم یعنی سیاستہ کو اپنی معتبر کتابیں تو مانتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات کو صحیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بعض کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ کہ جو بخاری اور مسلم اور ان سیاستہ پہ اصلاً بحث کے قائل نہیں ہیں، وہ یہی طبقہ ہے کہ جو سعودی عرب میں اس وقت حکمران ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں جو کچھ آ گیا ہے وہ صحیح ہے، اس کا کوئی ذرہ برابر بھی آگے پیچھے وہ کرنے کے عادی نہیں ہے۔ بخاری میں چونکہ ایک روایت ہے حضرت جابر سے، اور اس میں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا گیا کہ نہا نبی ان تجسیس القبور، پیغمبر گرامی نے قبروں کی گچ کاری اور قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ ابن تیمیہ کہ جو اس مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ کہا کہ نہ قبر بنانا جائز ہے، اور بنی ہوئی قبر جو ہے اگر اس کو جو ہے وہ گچ کاری یا اس کو پکا کر دیا گیا ہے تو اس کو گرا دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی بنیاد پہ 8 شوال کو جب ان کی حکومت آئی، اگرچہ یہ روایت جو پیغمبر گرامی سے بیان کی گئی اس میں 2 راوی ہیں، ایک ابن جری ہے اور ایک ابو زبیر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں
کتاب جو رجال کی کتاب ہے ہماری یا ان کی مطلب تمام جو ہیں، ان دونوں راویوں کو معتبر راوی قرار نہیں دیا گیا، چونکہ وہ بحث کرنے کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو آ گیا صحیح، حالانکہ روایت کو بیان کرنے والے افراد میں راوی جھوٹے موجود ہیں. اس جعلی حدیث کو بنیاد بنا کے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے روضہ اقدس، امہات المومنین کے روضہ اقدس، سب کو گرا دیا گیا. اور جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ اس دور میں کربلا اور نجف اور یہ جتنے بھی مزارات تھے ان سب کو بھی ختم کر دیا گیا. پچھلی بات کو چھوڑیے، ابھی اسی دور میں جو ان کا ابھی ایک مولوی جو ہے وہ گیا ہے اس دنیا سے، اس نے کہا تھا کہ تعجب ہے اس بات پہ کہ اس ملک پہ حکومت جو ہے وہ ہماری ہے اور ہم پوری طرح سے اس حکومت جو ہے اس پہ جو ہے وہ پوری طرح قابض ہیں، یعنی پوری طرح سے وہ حکومت ہمارے پاس ہے اور ابھی تک یہ سبز رنگ کا گنبد جو ہے وہ قائم. یعنی پیغمبر گرامی کے روضہ اقدس جو اس وقت موجود ہے اور اس پہ جو گنبد موجود ہے وہ بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. یہ مجبوریاں ہیں ملت اسلامیہ کے حوالے سے کہ جو ان کے ذہن میں ہے اور جس کی بنیاد پر ابھی وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے. اس وقت بھی گرانا چاہتے تھے، اس وقت بھی امت اسلامیہ کے احتجاج نے ان کو اس بات سے مانے رکھا اور اس کام کو کرنے نہیں دیا گیا، ورنہ وہ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلی حدیث، جھوٹی حدیث جس کو پیغمبر کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے. جنت البقیع واقعاً معصومین کی کے روضہ اقدس تھے، امہات المومنین کے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تھے، اور اس کے ساتھ یہ ایک مخصوص مذہب، جیسے قبلہ کہہ رہے تھے، بہت اچھی بات ہے. اور واقعاً یہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کی اگر کڑیاں ملائی جائیں تو یہ یہودیوں کے اس وقت بھی ایجنٹ تھے اور آج بھی یہ یہودیت کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملے ہوئے لوگ ہیں. پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور جو کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی آج ہمارے ہاں سے جو ہے وہ احتجاج کی آواز جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے، جیسے قبلہ نے اس بات کو عرض کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ وارسی نے آج یہاں کی وزارت سے استعفیٰ دے کے اپنے مسلمان ہونے کا ایک جو ہے وہ ثبوت دیا کہ مطلب واقعا مجھے دکھ ہے بھائی، آپ کی پالیسی جو ہے اس کو جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے، نہیں کر سکتی، اب کیا میں برداشت نہیں کر سکتی. اور اسی طرح پاکستان میں بھی اب تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے مجبوراً جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. یہ بات جو ہے اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور واقعا وہ جتنی ان کے نسل، ان کے پروردہ، ان کے وہ افراد جو مختلف ناموں سے، کبھی وہ داعش کے نام سے، کبھی وہ طالبان کے نام سے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ چہرہ پیچھے ایک ہی یا نام جو ہے وہ بدل کے ملت اسلامیہ، اور انہی میں سے ایک وہ کام تھا کہ جو شہید حسینی علامہ قائد ملت جعفریہ، واقعاً جو قائد شہید جنہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی روح پھونکی تھی، مسلمانوں میں ایک صحیح تصور اسلام دینے کی کوشش کی تھی، اور مطلب لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں اگر حکومت قائم رہ سکتی ہے اور حکومت چلے گی اور نظام بہتر ہوگا تو وہ حقیقی اسلام کی بنیاد پہ ہوگا. اور حقیقی اسلام وہی ہے کہ جس کو محمد و آل محمد نے متعارف کرایا ہے، وہی حقیقی جو ہے وہ اسلام ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ چونکہ وہ ایک صحیح اس فکر کو کہ جو اس ابن تیمیہ کی فکر کے خلاف امام خمینی نے جو فکر دی تھی، اس فکر کو کہ جو وحدت و اتحاد کی فکر ہے، جو ملت اسلامیہ کے درمیان لوگوں کو اکٹھا کر کے ملت اسلامیہ کو ایک بنانے والی وہ یعنی وحدت جو ہے وہ مسلمانوں کی، وہ امام خمینی نے تصور دیا تھا، جس کو شہید حسینی نے پاکستان میں متعارف کرایا اور پاکستان کی ملت اسلامیہ جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی. اسی بات کا جو ہے وہ سزا دی گئی علامہ شہید حسینی کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج واقعاً دل ہمارے دکھی ہیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ پوری دنیا پہ ملت اسلامیہ کا پریشانیوں میں مبتلا ہونا اور ان دہشت گردوں کا کہ جو کسی اور کے ایجنڈے پہ مختلف نام رکھ کے پوری ملت اسلامیہ کو خراب کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، درندگی کر رہے ہیں. قبلہ نے وہ بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات حقیقی بات ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بنی امیہ کے اس دور
کی فکر ہے کہ جو ان میں سرایت کی ہوئی ہے، اور وہ فکر ہے اس وقت کہ جب بنی امیہ جو ہیں وہ پیغمبر گرامی کے خلاف تھے، پیغمبر گرامی کو اذیتیں دے رہے تھے، پیغمبر گرامی سے لڑ رہے تھے، اس وقت اسی بنی امیہ کی ایک شخصیت جس کو ہندا کہا جاتا ہے، جو امیر شام کی ماں تھی اور ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اس درندگی کا اظہار کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے کے بعد ان کا کلیجہ ان کو مسلح کیا گیا۔ مسلح کا لفظ عام سے کہہ دیا جاتا ہے، مسلح کا مطلب ہے کان، ناک، گلا کاٹ کے اس کو اپنا ہار بنایا تھا، اور اس کو اس انداز سے توہین جو ہے وہ کی تھی۔ وہی وہ بدبخت عورت تھی کہ جس نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کے پاس سے جب گزرنے لگی، جناب آمینہ کی قبر کے ابوا کے مقام پہ، تو اس مچل گئی، کہنے لگی کہ میں اس کی ہڈیاں جو ہے وہ نکالوں گی اور ان کی توہین کروں گی۔ یہ قبروں کی توہین کرنا، یہ ہندا اور ہندا کے نظریات جو ہیں اور ان کے حامل افراد جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ لاشوں کے ساتھ اس طرح بے ادبی اور لاشوں کے ساتھ اس طرح توہین امیز سلسلہ جو ہے، یہ بھی اسی خاندان کا وتیرہ ہے۔ اور آج جو لوگ جو ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پہ انہی کی سوچ اور فکر۔ ہم تو ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً کردار جو ہے وہی اصل ہوتا ہے، اور آل محمد کا کردار اگر کائنات کو بتا دیا جائے اور کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ کردار کس کردار کے حامل ہیں، کہ دروازے پہ آنے والا حسین ابن نمیر کہ جو حضرت علی اکبر کا قاتل ہے، وہ بھی دروازے پہ اگر آ کے سوال کرتا ہے تو اسے بھی یہ شربت پلانے والوں کا مذہب ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کردار جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس کردار کو ختم کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کسی نے کہا کہ تلوار کی دھار سے گلے تو کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ کردار جو ہے بنیادی طور پہ کردار جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شعر کا مفہوم جو ہے وہ ہے، اور یقیناً آج وہ کردار جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کردار انشاءاللہ تا قیامت ان بدبختوں کو کھٹکتا ہی رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سعودی عرب کردار ادا کر رہا ہے ملت اسلامیہ کو پریشان کرنے کے لیے، ملت اسلامیہ کو بدنام کرنے کے لیے، طالبان نے اسلام کا چہرہ بگاڑ نہیں دیا، داعش نے اسلام کا چہرہ بگاڑ نہیں دیا، اور ان سب کی سرپرستی جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے اس وقت کے حکمران ہیں۔ جتنی بھی مذمت ان کی جائے کم ہے یہودیوں کے ساتھ۔ حتیٰ یہ بات لمبی نہ ہو جائے، یہ بات بھی کہ اب اگر عید جو ہے وہ ایک دن غلط کروا دی گئی ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا کفارہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، تو وہ کفارہ بھی جو ہے وہ دشمنان اسلام یعنی اسرائیل تک پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنا کفارہ، اور پھر فتوے دے رہے ہیں مولوی ان کے ہر روز کے جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ کہنا درست نہیں ہے۔ یہ عجیب سی ایک سوچ ہے کہ جو اصل میں بتا رہی ہے کہ یہ سب ایک ہیں، بس چہرے جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کل شہید حسینی کے سلسلے میں اسپیشل جو ہے وہ یہاں پہ پروگرام بھی ہو رہا ہے، مخصوص پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں، کل اسپیشل پروگرام رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین جیسے آج 5 اگست ہے، لیکن 8 شوال کی وجہ سے علامہ شہید عارف حسین الحسینی صاحب کا پروگرام کل انشاءاللہ وہ خصوصی طور پہ وہ جامع طور پہ پیش بھی کیا جائے گا، لیکن آج بھی ان کا جیسے ذکر کیا ہے جزدانی صاحب نے کہ ان کی خدمات بھلانے والی نہیں ہے۔ اب اگر مجھے آواز تو نہیں تھی، اگر بریک کا وقت ہے تو مجھے بریک کا وقت نہیں، ابھی زہری صاحب سے ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب جیسے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ دن محرم سے کم دن نہیں ہے، اور آپ کی ایز اے نمائندہ مجلس علماء شیعہ یورپ بھی کافی خدمات ہیں، تو اس اتنے بڑے دن میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی ہم نے جان لیا، تو علامہ صاحب سے پوچھوں گا کتنا اشرا یا کس انداز سے ہم یہ سوگ کے دن مناتے ہیں، یا صرف آج ہی کا دن منانا ہے، اور مجلس علماء شیعہ یورپ نے بھی کچھ آج کے دن کچھ مناسبت سے کچھ کوئی اہتمام کیا تھا یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر آج کے دن سے مناسبت آپ کے خیالات سر؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ جزاک اللہ۔ یقیناً آج کے مناسبت جس حوالے سے یہاں مل بیٹھے ہیں، اور پوری امت مسلمہ جو حقیقی معنی میں محمد و آل محمد، اہل بیت اطہار اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ جن کے دل دھڑکتے ہیں، ان کے لیے آج کا دن یقیناً جو ہے جس طرح قبلہ
نے فرمایا کہ یہ یوم عاشور سے کم نہیں ہے، تو اسی سے جب ایسی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری سوچوں کے دریچے مزید کھل جاتے ہیں کہ آخر یہ کیوں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کی جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں مختلف زاویوں سے، تاریخی پس منظر میں یا معاشرتی نقطہ نظر سے اس کا تجزیہ ہم اگر کرنا چاہیں، جو اصول و ضوابط عقلائے عالم نے معین کیے ہیں تاریخ بشریت کو پڑھنے اور مختلف واقعات کو انالائز کرنے کے حوالے سے، تو ایک دو چیزیں جو بڑی واضح انداز میں سامنے آتی ہیں کہ 1925 کا یہ جو واقعہ ہے آج سے تقریباً 90 سال پہلے کا، ایک خاص سوچ ہے اور وہ اسی وقت وجود میں نہیں آئی تھی، پہلے سے تھی۔ وہ کون سی سوچ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو فیکٹر ہیں کہ جو انسان کی تربیت میں ہم پوری جب اولیاء کی اور انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ آئین اور دستور جو اولیاء خدا اور انبیاء الہی نے برگزیدگان خدا نے پیش کیا انسانی تربیت کے لیے، ان میں دو عام ایلیمنٹس ہیں کہ جو انسانی تربیت کے لیے بہت مؤثر رہے ہیں اور انہیں کردار ادا کیا ہے، ایک زمان اور ایک مکان۔ تو زمان کے اعتبار سے میں زیادہ اس حوالے سے پھیلاؤں گا نہیں بات کو، جس طرح کہ مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، ایک ہم نے ایک زمانہ، ایک وقت، ایک ڈیوریشن 30 دن کا گزارا ہے، تو یہ ایک زمانہ ہے، وقت ہے کہ جو انسان کی تربیت میں اس کا ایک اثر ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مکان یعنی جگہ ہیں جن کا جو ہے انسان کی تربیت اور ہدایت کے حوالے سے ان کا ایک کردار رہا ہے، ان میں سے واضح ترین مثال خانہ کعبہ کی ہے۔ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھروں کی ایک سادہ سی عمارت ہے، نہ ہی اس کو بڑے سجاوٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے، اوپر غلاف چڑھا کر یا ادھر ادھر، یہ انسانوں کے کام ہیں، لیکن جو ظاہری طور پر ایک بڑی سادہ سی عمارت تھی، تو اس کا کردار ہے انسان کی تربیت میں، اور ایک شاعر الہی کے طور پر اس نے کردار ادا کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی کلمہ گو انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خداوند منان کی ذات بابرکات، ذات توحید وہاں پر موجود ہے، لیکن اسے خدا کا گھر کہا گیا ہے۔ یعنی اس کو اگر دیکھیں تو یعنی انسان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس ایک میٹنگ پلیس اس کے لیے بڑی افیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال کے طور پر ہم ایک انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو گلی کوچے میں ہر جگہ مل سکتا ہے، لیکن آپ اس کے گھر جا کر ملنا چاہتے ہیں، یہ انسان کا ایک مزاج ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کے بھی نفسیات ایک بنتی ہے، مہمان بن جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، اسے آپ عزت افزائی کرتے ہیں اور وہ آپ کا میزبان بنتا ہے، اس کی سوچ بھی آپ کے حق میں بدل جاتی ہے، ایک آپ کا خاص کے سامنے مقام بنتا ہے، تو آپ ہو سکتا ہے بہت سارے مطالبات بھی اس سے منظور کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی عزت بھی کرے گا۔ تو یہ انسان ہے، ایک انسان کی فطرت اور نفسیات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسی کے مد نظر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا خانہ کعبہ ہے، تو ان لوگ وہاں چل کر جاتے ہیں، خدا کے مہمان بن کر جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ خدا میزبان بنتا ہے، جی خدا میزبان بنتا ہے، تو اس کا ایک کردار ادا رہا ہے، حتیٰ کہ اس زمانہ کفر و شرک میں بھی اس کا ایک مقام رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمارت کو ڈیمولش کرنے کے لیے اس وقت کا جو طاغوت تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ظاہری طور پر سادہ بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس سادہ سی عمارت کو ڈیمولش کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے اس وقت کا جو طاغوت ہے ابرہا۔ تو یہ سوچ ہے، ایک مینٹیلٹی ہے جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے کوشش کی البتہ، لیکن اس وقت چونکہ اس خانہ کعبہ کی حرمت کا پاسداری کرنے والے اتنے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کے تحت اس اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ آگے سلسلہ چلتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کئی ابرہا آتے ہیں، یزید آتا ہے، اس کے زمانے میں اسی خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے جو حملہ کیا جاتا ہے، اس کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر بعض سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت ابابیل کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا امتحان تھا کہ آج اتنے لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، تو ان کا امتحان ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس کی حرمت کی پاسداری کریں۔ پھر آگے سلسلہ بڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں
اولیاء کے مزارات ہیں. تو یہ ایک سوچ ہے, وہ ابرہائی سوچ ہے کہ جو جس کی سیاست کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک نظام دینا چاہتے ہیں دنیا والوں کو, جس نظام کے ساتھ یہ جو شعائر اللہ ہیں, یہ عمارتیں ہیں, یہ مقدس مقامات ہیں, ان کے نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں. ظاہری طور پر بالکل بولتے نہیں ہیں, خاموش ہیں یہ مقامات, لیکن یہ ایک امت قوم کی تربیت اور ان کو روحانی طور پر چارج کرنے کے حوالے سے ان کا ایک کردار ہے. جس طرح خانہ کعبہ لوگوں کو خدا کے ساتھ مربوط کرتا ہے, اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں جب انبیاء اکرام کے مزارات ہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم جو ہے وہ حرم ہے, اور ائمہ اطہار کے یا دیگر اولیاء اکرام کے جو مزارات ہیں, تو یہ میں کیا کہوں واقعاً, حتیٰ کہ یہاں پر مذمت کے الفاظ بھی اپنا دم توڑ دیتے ہیں. کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایسی سوچ کی کس انداز میں مذمت کی جائے. دکھ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو واقعاً بہت ہی ہمارے دلوں کو جو چیز بہت زخمی کرتی ہے اور کاٹتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ان بدعمالیوں کو اسلام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اسلام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام یہ اجازت نہیں دیتا. کے مطابق کر رہے ہیں, بالکل صحیح. بریک کا کہا جا رہا ہے, میں جو آپ کی ذمہ داری اس پر ضرور بات کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ظالم ہے, وہ تو ظالم ہے, لیکن ہم جو یہ دن منا رہے ہیں کیا یہ کافی ہے یا اس سے کچھ آگے بھی جانا ہے؟ تمام شرکاء سے بات کریں گے. ناظرین آپ کو بھی ہم شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.